अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन सर्विस मदफकर में खुश आमदीद। कल जुम्मतुल मुबारक है जनाब, और कल जुम्मा वाक़अतन ही मुबारक साबित हो सकता है। क्यों? यकीनी तौर पर यही एक सवाल सामने आता है कि जनाब जुम्मा मुबारक होगा किमें, किस तरह? कोई ना कोई लॉजिक तो होगी ना इसके पीछे, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जनाब जुम्मा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुबारक हो सकता है। और इसका सिंपल और सादा जवाब ये है कि महबूब टिक टाकर कम पॉलिटिकल लीडर जनाब कायदे मोहतरम इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पहला फैसला, जिसके अंदर कम अज़ कम सज़ा 3 साल से लेकर 7 साल तक है, उसके बारे में या तो कल फैसला आ सकता है या फैसला महफूज होने का ऐलान किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जनाब इमरान खान साहब के लिए जो आने वाले 2 या 3 दिन हैं, या कल नहीं होगा मंडे को हो जाएगा, ये जो दिन हैं ये उनके लिए आज़ादी के गिने चुने दिन रह गए हैं। और इन गिने चुने दिनों के अंदर इमरान खान साहब को अपने लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। और कल फैसले के महफूज होने के 90% इम्कान हैं, और 10% इम्कान इस वजह से कर रहे हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, वो कल कोई ऐसी कार्रवाई न डाल दें जिसके नतीजे में केस की समाअत कल ना हो सके। ख्वाजा आसिफ साहब बीमार हो सकते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब को टाइफाइड अल्लाह ताला माफ़ करे हो सकता है। तो इस तरह की सर दर्द, टांग में दर्द, पैर में दर्द, फाइल घर भूल आए, इस तरह का कोई ना कोई वो हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये वाला मामला लिंगर ऑन हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ख्वाजा हारिस साहब आ जाते हैं और ख्वाजा हारिस साहब आकर अपने दलाइल का आगाज़ कर देते हैं, तो आप यकीन जाने कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो खुसूसी तौर पर लाहौर से अडयाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल किए गए थे, उनको एक आलीशान किस्म का पड़ोसी मिल जाएगा। और पार्टी प्रेसिडेंट और पार्टी चेयरमैन दोनों आराम सुकून से बैठ के शाम 4 से 5 बजे के दरमियान, जो 1 घंटे का लेयर टाइम होता है, उसमें आकर फर्श के ऊपर ना वो नहीं पंजाबी कहते हैं 12 टहनी, दोनों बैठ के 12 टहनी खेलेंगे बड़े आराम के साथ। इस बात का भी बहुत ही ज़्यादा इम्कान पैदा हो गया। कैसे, ये भी आपको बताना बड़ा ज़रूरी है कि जनाब आज ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से मुझे ये कहने का मौका मिल गया कि जनाब जुम्मतुल मुबारक जो है वो वाक़अतन मुबारक हो सकता है। उसकी वजह मैंने पिछला वीलॉग किया था, उसके अंदर भी मैंने आपको तोशाखाना केस के हवाले से बताया था। मैंने आपको बताया था कि एक गवाह का बयान रिकॉर्ड हो गया है, कल इमरान खान साहब को तलब किया गया है, और इमरान खान साहब के सामने ही मज़ीद 2 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। लेकिन जज साहब ने आज ही गवाहों के बयानात को रिकॉर्ड कर लिया, आज ही। उन्होंने कहा जनाब देर एंड देन काम में मुकाओ। अब कल सुबह 9 बजे जो इमरान खान साहब के वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उनको ये बात कही गई है कि जनाब आप तशरीफ़ लाएँ और ये जो गवाह अपनी गवाही दे चुके हैं इनके ऊपर जिरा करें, जिरा कंप्लीट करें, उसके बाद अपने जो दलाइल हैं वो दें, चाहे तहरीरी तौर पर जमा कराएं, उसके बाद केस ख़त्म, उनके पास फ़ाइल बंद हो जाएगी और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला सादर कर देना है। जिन लोगों ने आज अपने बयान इस तोशाखाना केस में रिकॉर्ड कराए हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन कॉन्फिडेंशियल फाइनेंशियल विंग के प्रेसिडेंट शामिल, उनका जो वो शामिल हैं। और इन दोनों शख्सियात ने इमरान खान साहब के हवाले से अपनी जो गवाही है उसके अंदर इस बात का इंकशाफ किया है कि 22 जनवरी 2019 से लेकर 30 जून 2019 तक चेयरमैन पीटीआई यानी इमरान खान के बैंक अकाउंट में एक बहुत बड़ा डिपॉजिट हुआ है। और ये बात इलेक्शन कमीशन के फाइनेंशियल विंग के जो हेड हैं वकास मलिक साहब, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर ये बात बताई है। और फिर उनका ये कहना है कि 22 जनवरी 2019 से लेकर 30 जून 2019 तक जो डिपॉजिट बढ़ा हुआ है वो 30 मिलियन रुपीस का है, 30 मिलियन रुपए का। और उनका ये कहना है कि इमरान खान की 58 मिलियन रुपए की बैंक अल-फलाह से जो है वो मुंतकिल भी हुए हैं। बैंक अल-फलाह से एक डिपॉजिट हुआ है 30 मिलियन का, 58 मिलियन रुपए जो हैं वो इमरान खान के बैंक अल-फलाह के अकाउंट में आए हैं। और उसके बाद वो ये बातें कर रहे हैं कि जनाब ये जो पैसे हैं इमरान खान साहब, ये जो डिपॉजिट आए हैं, जो पैसे आए हैं, जो पैसे गए हैं, इनका किसी तरह की कोई वो जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए। और इमरान खान ने जो इलेक्शन कमीशन में जो फॉर्म भी जो दर्ज कराना किसी भी रुकन असम्बली के लिए ज़रूरी है, उसमें इमरान खान साहब ने तहाइफ की मुंतकली का किसी तरह का कोई जिक्र नहीं किया।
اور نہ ہی تحائف کی قیمت لکھی ہوئی ہے۔ اور اس معاملے پر الیکشن کمیشن کے اندر جب اس بارے کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو عمران خان صاحب کے وکیل نے الیکشن کمیشن کے سامنے اس بات کو تسلیم کیا کہ جناب یہ جو ڈپازٹ کی ڈیٹ آ رہی ہے اور یہ جو توشہ خانہ کے تحائف، خاص طور پر وہ جو سعودی کراؤن پرنس کی گھڑی تھی، اس کو بیچنے میں تاریخوں کے درمیان جو ڈفرنس ہے وہ واقعتاً موجود ہے۔ عمران خان صاحب کے وکیل نے خود اس بات کو تسلیم کیا تھا، جس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان صاحب کے خلاف یہ کارروائی کی تھی۔ اب ایک تو یہ کارروائی چل رہی ہے توشہ خانہ کی الیکشن کمیشن کی طرف سے، دوسری عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانے کی جو کارروائی ہے وہ نیب کے اندر چل رہی ہے، جہاں پر عمران خان صاحب کے اوپر جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں ابیوز آف پاور، یعنی اختیارات کے غلط جو ہے استعمال اور غیر قانونی ذرائع سے پیسے کمانے، توشہ خانہ کے تحائف کو بیچ کر، اس الزام کے تحت تحقیقات ہو رہی ہیں۔ اب یہ جو دو گواہ جنہوں نے آج اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا دی ہے، اب ہوگا کیا؟ کل عمران خان صاحب کو طلب کیا گیا ہے۔ یہ بھی جو ہمارا ضابطۂ فوجداری ہے اس کے اندر یہ لازمی ہے کہ جناب جب آپ کیس کا فیصلہ سنا رہے ہوں گے، ملزم کی موقع پر موجودگی بہت ہی زیادہ ضروری ہے، خاص طور پر فیصلہ اگر محفوظ کر رہے ہیں تب بھی، اور اگر فیصلہ سنا رہے ہیں تب بھی، کیونکہ اس کو جو سزا سنائی جائے گی اس کے اوپر فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اگر عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جاتی ہے، یہ جو کیس ہے جس پر جو سزا ہے 3 سے 7 سال تک عمران خان صاحب کو قید بمشقت کی سزا مل سکتی ہے، تو وہ دیر اینڈ دین اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ وہاں پر موجود پولیس اہلکار عمران خان صاحب کو گرفتار کریں گے، عدالت کے بخشی خانے میں عمران خان صاحب کو جمع کرائیں گے، اس کے بعد اڈیالہ جیل کی ٹیم آئے گی، آ کر عمران خان صاحب کو اس سے وصول کریں گے بخشی خانے سے، اور لے کر ان کو اڈیالہ جیل میں جا کر جمع کرا دیں گے۔ سیکورٹی ڈپازٹ عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل ہوگا، اور یہ ایک پروسیس ہے۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب کی کل حاضری بہت ہی زیادہ ضروری ہوگی۔ اگر عمران خان صاحب نہیں آتے تو اس کا توڑ بھی جج ہمایوں دلاور صاحب کی طرف سے سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے وکیل، سینئر قانون دان خواجہ حارث صاحب کو عمران خان صاحب کے کیس میں عمران خان صاحب کا پلیڈر بھی مقرر کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ داری عمران خان صاحب پر عائد ہوگی ویسی ہی ذمہ داری خواجہ حارث صاحب پر عائد ہوگی۔ اگر عدالت نے طلب کرنا ہے عمران خان کو تو خواجہ حارث صاحب ان کو لے کر آنے پر، اور اگر سزا سنا دی جاتی ہے تو اس سزا پر عمل درآمد کے لیے معاونت فراہم کرنے پر پابند ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کل کا دن امپورٹنٹ ہے، اور کل جو خواجہ حارث صاحب ہیں ان کو طلب کیا گیا ہے 9 بجے، عمران خان صاحب کو بھی کل صبح 9 بجے توشہ خانہ کیس میں جج ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں طلب کیا گیا ہے۔ کل ہوگا کیا؟ کل اس طرح کا امکان ہے کہ سب سے پہلے جب عمران خان صاحب آئیں گے، عمران خان صاحب عدالت کے اندر اپنی حاضری لگائیں گے، اس کے بعد عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس کے اوپر الیکشن کمیشن نے ان کو جو سزا دی ہے یا ان کے اوپر جو الزام عائد کیا گیا ہے اس کے اوپر آ کر اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے، اور اس کے بعد خواجہ حارث صاحب جو 2 گواہان جنہوں نے اپنی ٹیسٹمنی ریکارڈ کرا دی ہے اس کے اوپر جرا کریں گے، اور اس کے بعد جو نیب کے وکیل ہیں، الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں امجد پرویز صاحب، وہ عمران خان صاحب کے اوپر جرا کریں گے۔ اس کے بعد دونوں وکلاء کی جب جرا مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ کیس آفیشیلی کلوز ہو جائے گا، اور جج صاحب یہ جرا سننے کے بعد اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ بھی کر سکتے ہیں، اور موقع پر یہ کیس کا فیصلہ سنایا بھی جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارے کا سارا اس وقت چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، یہ عمران خان صاحب کے لیے یقینی طور پر بہت ہی زیادہ الارمنگ ہے۔ اور اس سے جڑی ایک خبر جس کا بظاہر اس کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے بھی اس طرح کے کچھ جواز موجود ہیں، اور وہ ہے آرٹیکل 245 کے تحت ملک بھر میں، خصوصاً جو پاکستان کے جو 4 صوبے ہیں وہ، اور ان کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی فوج کو طلب کرنے کا فیصلہ آرٹیکل 245 کے تحت، اور اس کے لیے وزارت داخلہ کی طرف سے جو جواز بنایا گیا ہے وہ یقینی طور پر محرم الحرام ہے، اور محرم الحرام کے دوران امن و امان کی سچویشن کو برقرار رکھنا یہ حکومت کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے اور اس کا فرض بھی ہے، اور فوج کو عمومی طور پر طلب بھی کیا جاتا ہے، لیکن
ماضی کے اندر جو مجھے یاد پڑتا ہے جو فوج کو طلب کیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف وہ جو جلوس کا روٹ ہوتا ہے اس روٹ کے اوپر یا حساس مقامات کے اوپر ان کو طلب کیا جاتا ہے، اور وہ 9 اور 10 محرم کو جو ہے وہ فلیگ مارچ کرتے ہیں، ان کے چند جو یونٹس بلائے جاتے ہیں۔ اس مرتبہ یہ جو بلایا گیا ہے اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک محرم، دوسرا یہ جو گزشتہ 2 دنوں کے اندر 2 واقعات ہوئے ہیں وہ بھی اس حوالے سے امپورٹنٹ ہیں۔ تیسرا فیکٹر جو ملک بھر میں چونکہ اس کو نافذ کیا گیا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ذکر میں نے کیا نا گفتگو کے آغاز پر عمران خان صاحب کی ممکنہ گرفتاری توشہ خانہ کیس کے اندر، میرا خیال ہے کہ فوج کو طلب کرنے کا فیصلہ، اس فیصلے کے ساتھ آپ اس کو نتھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی گورنمنٹ کسی بھی طور پر اب اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی کہ ایک اور 9 مئی ہو، ایک اور ایسا واقعہ ہو جہاں پر نوجوان باہر نکلیں، وہ نوجوان باہر نکل کے پاکستان کی ریاست کا مذاق اڑائیں، پاکستان کی ریاست کے جو طاقت ہے اس کو چیلنج کریں، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو پامال کریں، کنٹونمنٹ میں گھس جائیں، شاپنگ مالز میں گھس جائیں، گاڑیوں کے شو رومز میں گھس جائیں، بینکوں میں گھس جائیں، لوٹ مار کریں۔ اس طرح کی کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹائم ہے، یہ 1 محرم سے 10 محرم 12 محرم تک کا جو ٹائم ہے جس کے اندر فوج نے یہاں پر موجود بھی رہنا ہے، ڈبل سواریوں پر پابندی بھی ہونی ہے، 9 اور 10 محرم کو موبائل فون سروسز بھی معطل رہنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں کے دوران اس طرح کا جو فیصلہ ہے وہ بھی سامنے آ سکتا ہے، اور اس طرح کا کسی بھی فیصلے کے ممکنہ رد عمل کو روکنے کے لیے یہ ساری کی ساری ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں پری ایمپٹو یہ میئرز ہیں ممکنہ طور پر جو لیے جا رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس کے اندر اگر ان کو سزا دی جاتی ہے یا اسی ہفتے 10 دن کے اندر اگر عمران خان صاحب کے خلاف اس کیس کی سنوائی مکمل ہوتی ہے اور عمران خان صاحب کو ہر 2 صورتوں میں اگر وہ اریسٹ کیا جاتا ہے اسلام آباد کے پریمیسز سے، تو پھر ان کے لیے جو مقام ہے وہ اڈیالہ جیل ہے۔ اسلام آباد میں تو اپنی تو کوئی جیل نہیں، اڈیالہ جیل ہے، اور اڈیالہ جیل میں جانے کا مقصد میرا خیال ہے، میری یہ رائے ہے کہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ یہ بات باور کرا دی جائے کہ پاکستان اب کسی بھی کھلنڈڑے، کسی بھی کھلاڑی، کسی بھی الیکٹڈ، کسی بھی سلیکٹڈ، کسی بھی رنگ باز کے ہاتھوں نہیں سونپا جا سکتا، اور اس کی کسی بھی طور پر کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہ جو چند رہ گئے ہیں یہ ان کے لیے بھی بڑا کلیئرٹی کے ساتھ میسج ہوگا۔ چودھری پرویز الہی یقینی طور پر وہ ایک سینئر پولیٹیشین ہیں، قابل احترام ہیں، اس کے اندر کوئی 2 رائے نہیں، لیکن ان کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ اس وقت ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اپنے بیٹے کی محبت میں جو اس وقت ریاست پاکستان کے مقابل کھڑے ہیں، ان کو اپنی اس پوزیشن کو ذرا غور کرنا چاہیے۔ ادروائز جو بات میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہی تھی نا کہ ایک کمرے میں ہوگا پریزیڈنٹ پارٹی کا، ایک کمرے میں ہوگا چیئرمین پارٹی کا، دونوں ہی جب شام کی چائے کا ٹائم ہوگا دروازے کھولے جائیں گے، باہر آ کے بیٹھیں گے، 1-1.5 گھنٹے کی گپ شپ، اس کے علاوہ تو اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ گپ شپ بھی کتنی لگا سکتے ہیں آپ؟ پھر یہی ہے زمین کے اوپر ایک چاک سا لے کر یوں 12 ٹینی کھیلیں گے اور یہی ٹائم گزرے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار مجھے نظر نہیں آ رہا۔ عمران خان صاحب کے لیے کل کا دن جمعہ بہت زیادہ مشکل دن ہے، عمران خان صاحب کی پیشی ہے، اور عمران خان صاحب اگر کل پیش ہو جاتے ہیں اور وہاں پر یہ کیس آگے بڑھتا ہے تو پھر ان کے لیے کچھ سیریس قسم کی صورتحال ڈیولپ ہونے کے خاصے امکانات پائے جاتے ہیں۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔